बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 फरवरी इतवार के दिन का दूसरा वीलॉग। जल्दी से पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। अमेरिका और चीन के नाकाम दौरों के बाद शहबाज शरीफ को अरब अमारात दौरे की तैयारी। ये खबरें भी आ रही हैं कि इस दौरे में ने बाकायदा बुलावा है। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। उसकी वजह क्या है? 10 फरवरी कल इमरान खान की दूसरी बड़ी कॉल है, मैदान सज गया है। एक दफ़ा फिर दफ़ा 804 नाफिज होने वाली है। कल बड़ा अहम दिन है। हथौड़ा ग्रुप बामुकाबला यहिया ग्रुप और जुडिशल कमीशन का इजलास होगा कल या नहीं, ये भी बड़ी खबर होगी। और एक खत बल्कि मज़ीद 2 खतूत सामने आए हैं। इसके साथ मौलाना और शहबाज शरीफ की मुलाकात काम नहीं आई। मौलाना ने धांधी के ख़िलाफ़ बड़ा इज्तिमा आज कर दिया और तहरीक इंसाफ के जो झंडे का खौफ है वो सरहद पार जर्नेलों को भी होने लगा। मकबूजा पंजाब से मकबूजा कश्मीर तक तहरीक इंसाफ का झंडा पहुँच गया और तहरीक इंसाफ पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीलियाँ और नौजवान क़यादत को सामने लाने का ऐलान। और इसके साथ साथ अमेरिका एक और सख्त तब्दीलियाँ जो पाबंदियाँ हैं वो जनूबी अफ्रीका पर लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो शहबाज गिल का यूरोपीय ममालिक में बड़ा अहम दौरा, कामरान टिसोरी का गवर्नर सिंध के ओहदे से फ़ारिग होने का, मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध बनाने का भी खबरें आ रही हैं। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले कल जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, ये बड़ा अहम मामला है अदलिया की आज़ादी के हवाले से। इसमें आपको पता है इमरान खान के केसेस हैं, इलेक्शन की धांधली है, मखसूस नशिस्तों का मामला है, पाकिस्तान के आइन और कानून का 26वीं तरमीम का, ये तमाम मामला जो है वो कल डिस्कस होने हैं जुडिशल कमीशन में। तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं जुडिशल कमीशन के, आपको पता रखना है अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र, इन्होंने भी ख़त लिखा, इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है कि आप इस इजलास को मौखर करें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और इसके साथ मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इन चारों ने ख़त लिखा हुआ है कि इस इजलास को मौखर किया जाए। जजेस तैनाती का अमल इंतहाई मुतनाज़ा और गैर कानूनी अमल हो चुका है। और एक ख़त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने लिखा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को, बाकी हाई कोर्ट्स को, उसके बाद बाबर सत्तार साहब ने चैलेंज किया। तो ये मामला बहुत बढ़ चुका है। 26वीं तरमीम के ज़रिए जो वारदात करके हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करना, बाहर से बंदे लाकर सीनियरिटी को ख़त्म करना, और आम तौर पर तो देखिए इन खतूत की रोशनी में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है, इनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई जुडिशल रेफरेंस होता है, क्योंकि ये ख़त इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। अब 26वीं तरमीम क्या है उसमें देखें कि अब ये कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस पहले ला के फिर फुल कोर्ट का दर्जा दें। जब ये फुल कोर्ट बने तो फिर 26वीं तरमीम को कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे के मामला ही ख़त्म कर दें। अब उस पर ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का तारीख़ी ख़त है। हाई कोर्ट इस फुल कोर्ट इजलास से पहले ये जो ट्रांसफ़र करके सीनियरिटी के मामले को हल करने की हुकूमत की कोशिश है, ये असल में कानून की संगीनी है। चीफ जस्टिस के सामने जो ट्रांसफ़र शुदा जज हैं ये आर्जी तौर पर तैनात होते हैं, कितनी तारीख तक, कितनी मुद्दत तक, ये लिखा होता है। अब किसी जज को डायरेक्ट आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट या जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नहीं बना सकते। ये कानून का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लाहौर हाई कोर्ट में देखें अभी एडिशनल जज जो है उसमें 4 मज़ीद असामियाँ खाली हैं, लाहौर के जज जो है, लेकिन वो उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजे जा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर जो इंटरनेशनल इदारों तक, ख़ास तौर पर IMF तक जो पहुँचाई गई दरख्वास्तें, वो वफ्त इस पूरे अमल को अब देखेगा कल। इस कानून की क्या हैसियत है। याद रखें कि IMF के साथ ये मुआहदे का बहुत बड़ा हिस्सा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये दीगर इदारे जो वो पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल इनके बयानात और इनका अमल इससे मुख्तलिफ है। या IMF को कोई और बात कहते हैं लेकिन असल में अमल कुछ और किया जाता है। तो ये अब ख़ुद इस पूरे प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं हाई कोर्ट्स में। अभी पेशावर देखें, वाहिद हाई कोर्ट थी जहाँ तहरीक इंसाफ के लोग ज़मानत के लिए जाते थे वहाँ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में, माफ़ कीजिएगा, ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हें इंसाफ नहीं मिलता था, अब एतमाद नहीं करते थे। लेकिन अब वहाँ 10 एडिशनल जज तैनात करके पेशावर हाई कोर्ट को भी कंट्रोल में लाना। अब ये वो मामलात हैं कि जिस पे अब एक तो IMF का वफ्त बैठ के खुर्दबीन लेके देखेगा, दूसरा वकला का एहतजाज। एन कल 26वीं तरमीम जब सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी मनपसंद जजेस के लगाने की कोशिश कर, वकला वहाँ मुनीर मलिक और हामिद खान की सरबराही में थे। और अगर ये एहतजाज बहुत बड़ा हो गया तो IMF का वफ्त तो सामने देख रहा होगा। अब वकला ने जो एहतजाज की कॉल, इमरान खान की कॉल थी, आपको याद रहे कि इंसाफ लॉयर फोरम बहुत बड़ा फोरम था तहरीक इंसाफ को से तहलील करके, जो इंतज़ार पंजोता को चीफ ऑर्गेनाइजर इसलिए बनाया कि लाएँ वकला को मैदान में। 80% वकला पाकिस्तान के इनके साथ है, सबसे बड़ी जमात है ये, इन्हें लाएँ और ये IMF को दिखाएं कि देखें ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। और IMF के वफ्त की बहुत सारे गैर जानिबदार वकला से भी मुलाकातें हैं, एतजाज़ एहसन से भी एक मुलाकात मुतवक्के है। तो यहाँ जब 70-80% वकला एहतजाज करें, अंदर इजलास हो रहा हो, IMF का नुमाइंदे बैठे, तो आप खुद सोच रहे हैं कि उन्हें क्या नज़र आना है।
اب مسئلہ ایک طرف، اور آئی ایم ایف کا مسئلہ جڑا معیشت سے. دیکھیں چین اور امریکہ کا ان کا دورہ ناکام ہوا. یہ جو شہباز شریف کو عرب امارات اسٹیبلشمنٹ بھیج رہی ہے، بلکہ بلایا جا رہا ہے $1 ارب کے لیے ناک رگڑنے کے لیے. جب آئی ایم ایف کا وفد بیٹھا ہوا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے. یورپی یونین جون تک کا وقت دے کے گئی ہوئی ہے کہ جون تک انسانی حقوق کا معاملہ حل کریں. اور کیسے حل کریں گے؟ یہ $6 ارب کی تجارت ہے. شہباز شریف کے لکھے خط کا امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا، کوئی رسپانس نہیں آتا. حکومت پریشان ہے پہ معاشی حالات ایسے ہیں کہ ڈیفالٹ اور دیوالیہ پن بالکل سر پہ کھڑا ہے، اور یہ ہر 3 مہینے بعد دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب آئی ایم ایف بجائے پیسے دینے کے ان سے آ کے مینڈیٹ چوری کے سوال پوچھ رہی ہے، قانونی سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے. یہاں آپ تنخواہ دار طبقے پر 570 ارب کے ٹیکسز کا اعلان کر رہے ہیں. حکومت عوام کے لیے تکلیف اور اپنے لیے مشکلات کا جو سبب بنتی جا رہی ہے، اور ناکام ہے بری طرح اسٹیبلشمنٹ. اسی لیے عرب دنیا کی طرف شہباز شریف کو دوبارہ بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے، اور عرب امارات سے بلاوا بھی ہے. کیونکہ دیکھیں 6 دورے عرب امارات کے شہباز شریف اب تک کر چکے ہیں، 6 دورے. اور ایک ایسی صورتحال میں جہاں وفد کے ساتھ ان کے مذاکرات پاکستان میں، اور وزیر اعظم وہاں جا کے معاشی چیلنجز پہ بھیک مانگ رہا ہو، کیونکہ زر مبادلہ کے جو ذخائر اس میں شدید کمی ہوئی. اب قرضوں کی ادائیگی کا معاملہ، اوپر سے فارن ریمیٹنس کی رپورٹ بھی 10 فروری کو آنی ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح وہاں سے عرب امارات کے قرضے رول اوور ہو جائیں، تاکہ آئی ایم ایف کو دکھائیں دیکھیں جی عرب امارات ہمارے ساتھ ہیں، سرمایہ کاری کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، گارنٹی لے کر آؤ. اب اس معاشی صورتحال کو یہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ محمد بن سلمان تو ان کے ساتھ نہیں ہے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ وہ ان کو موخر کر دیتے ساری پیمنٹس. وہ نہیں کر رہے. اب عرب امارات نے ان کی ایک بادشاہ ہیں ان کے، جو وہ مفاہمت کے بادشاہ بھی ہیں. ابراہم اکارڈ معاہدہ جو انہوں نے خود بھی کیا، بحرین سے بھی کروایا، وہ امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. یہاں انہیں دنیا کے تمام دوست ممالک چین سمیت سمجھا رہے ہیں کہ معاشی استحکام اگر لانا ہے تو سیاسی استحکام لاؤ. سادہ سا فارمولہ ہے. اس کے لیے یہ گئے ہم ان کے پاس کے لیے پیسے دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں پیسے تب دیں گے، پہلے ملک تو ٹھیک کرو اپنا بھائی. لاسٹ ٹائم شہباز شریف نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا تھا. اب عرب دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور عمران خان کے ساتھ بھی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سیاسی کشیدگی جو ہے خطے میں امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے. خاص طور پر افغانستان اور چین کی حکمت عملی میں دیکھیں. عرب امارات جیسے اتحادی ممالک سے ہمیشہ امریکہ نے علاقائی سیاست میں، چونکہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، تو جتنے بھی معاملات ہوں وہ نہیں صحیح کروائے جاتے. آئی ایم ایف کے جو معاملات ہو، بین الاقوامی سیاست ہو، تو اس میں آپ کو ان کا کردار نظر آئے گا. اب عمران خان کا یہ معاملہ، یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ، یہ بڑے عرصے سے حل ہو جاتا. یہ جو ان پر بین الاقوامی دباؤ اس شدت سے بڑا ہوا ہے، امریکہ نے ہمیشہ عرب دنیا کو استعمال کیا. اس میں یہ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے کہ عمران خان اس بات پہ راضی نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ خان کے جو 2 خطوط ہیں ان سے شاید برف پگھل جائے، اور درمیان میں عرب دنیا کو ہم ڈال لیں، کچھ ضامن ڈال لیں، کسی سے ملاقاتیں کروا لیں، تو پھر ہم عمران خان کے پاس جائیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. کیونکہ خان تو پارٹی کو متحرک کر رہا ہے، عوام کو موبلائز کر رہا ہے. عمران خان کو تو کچھ جیل سے نکلنے سے کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے حکومت تباہ و برباد ہے، معیشت تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. عمران خان کو تو کل اگر اقتدار مل جائے وہ ملک نہیں چلا سکتے، کوئی بھی نہیں چلا سکتا. یہ اس صورت میں چلے گا جب یہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی. عمران خان تو سڑکوں پر بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں پوری طاقت سے 2/3 اکثریت سے آئیں. ایک طرف پنجاب میں دیکھیں جو کریک ڈاؤن کرتے رہے، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، کرفیو لگا کے. ان حالات میں اگر عمران خان کو حکومت بھی مل جائے تو وہ کیا کریں گے؟ عوام تو خان کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے پرچم آپ کو کل بھی شہر شہر نظر آئے. مریم نواز کی دم کے معاف کیجیے گا ناک کے نیچے آپ نے دیکھا کہ جس طرح لوگ نکلے، معاف کیجیے گا سلپ آف ٹنگ. اب پولیس کی وہ بھاری نفریاں بھی لے کر ہیں کہ اب کراچی، لاہور، کشمیر میں، بلوچستان میں ہر جگہ مزاحمت. وہ غبارے وہ بلکہ کشمیر تک پہنچ گئے، مقبوضہ کشمیر تک، مقبوضہ پنجاب سے گولیاں مارنے کے باوجود جو لوگ نکل آئے. تو یہ تو تحریک انصاف کا بیانیہ کامیاب ہوگا کہ عوام ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے اور ہماری پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں. اب یہ چاہتے ہیں عمران خان کو کسی نہ کسی ڈیل پر تیار کریں، اور وہ ڈیل سادی سی کہ عمران خان ان کی شرائط پر عمل کرنے کے لیے وقت دے دیں. یہ وقت مانگ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، عمران خان جو اپنے خطوط کی روشنی میں 6 نکات ہیں وہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ بار بار پیغامات جو بھیجتے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے. عمران خان بار بار وہ خط پہ اس کا جواب دے دیتے ہیں. اب تحریک انصاف ایک طرف تگڑی حیثیت میں موجود ہے، جشن بھی کل انہوں نے منایا اور یوم سیاہ بھی منایا، وہ آپ کے سامنے ہے. اب تحریک انصاف کی صفوں میں کچھ تبدیلیاں جو آئیں گی ان کے اثرات مزید بڑھیں گے. جیسے پنجاب میں نوجوان کی عادت آئے گی، جیسے کے پی میں آئی ہے، پنجاب میں آپ نے دیکھا سوابی کے جلسے میں دیکھ لیں. اب وہ باقاعدہ آڈٹ کر کے ان لوگوں کو بھی سامنے لانا چاہ رہے ہیں جو باقاعدہ طور پر اس میں شامل نہیں ہو رہے تھے. عالیہ حمزہ سے میں نے ابھی انٹرویو کیا، وہ آپ دیکھیں گے کل صبح 9 بجے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سائیڈ لائن پہ کر رہے ہیں، جو قیادت کی جو لوگ ہیں جو نہیں آنا چاہتے سامنے، کسی بھی مجبوری سے ہم پارٹی سے نکالیں گے، جزا اور سزا کا عمل رکھیں گے. یہی کام خیبر پختونخوا میں بھی
یہی کام پنجاب میں ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کا معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ بیانیہ تحریک انصاف کے پاس موجود ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ حکومت جو اس طرح کے بلنڈر اور چبلے مارتے ہیں نا، یہ آ کے کہ جی کوئی بندہ ایک نہیں نکلا، وہ ملتان، وزیر آباد، سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، پنجاب کے تمام 10 بڑے شہروں میں جو دفعہ 144 لگا کے پرچے کاٹے، لوگوں کے گھر گرائے، وہ کس کے گرائے اگر لوگ نہیں نکلے تو؟ اب تحریک انصاف دیکھیں صرف پاکستان میں نہیں، اوورسیز پاکستانی بھی مومنٹم بنا رہے ہیں۔ برطانیہ، امریکہ، اسپین، اٹلی، جرمنی، ہالینڈ، اب جس ملک میں دیکھ لیں، یورپ کے تمام ممالک میں جس طرح وہ شہباز گل موبلائز کر رہا ہے لوگوں کو اور اپنی جیب سے کر رہا ہے۔ اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ سے بات کی، میں ٹریولنگ کے لیے پارٹی فنڈ سے خرچہ نہیں لیتا، اپنی جیب سے کرتا ہوں۔ وہاں وہ مینڈیٹ چوری کا معاملہ بھی اٹھا رہا ہے، فارن ریمیٹنس کے معاملے کو بھی اٹھا رہا ہے، اوورسیز پاکستانی کو سمجھا بھی رہا ہے، انہیں طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے ان انٹرنیشنل اداروں سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ جو آپ کو آئی ایم ایف کے وفود نظر آ رہے ہیں، یورپی یونین کے نظر آ رہے ہیں، اقوام متحدہ، یہ وہی اسی کا نتیجہ ہے، یہ ساری وہی کاوش ہے جس کا آپ کو نتیجہ ابھی تو ایک اقوام متحدہ کا وفد آپ کو نہ تو وہ نظر آئے گا۔ میں آپ کو بڑی خبر ابھی دے رہا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ یہ ان سارے معاملات میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اب یہاں پر اگر ان کے ساتھ اندرونی سطح پر مولانا فضل الرحمان یا باقی جماعتیں جڑ گئیں اور یہاں انہوں نے اپنے جو آپ کو پتہ ہے تو ان کا معاملہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا فوراً۔ ابھی مردان میں مولانا کا اجتماع دیکھیں، مولانا تسلیم کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ زیادتی ہے، یہ جڑنے کا بیان ہے۔ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں باتیں کہ 8 فروری پاکستان کی تاریخ کا بدترین دھاندلی، آپ اس بیانات کی روشنی میں ذرا دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن، تحریک انصاف کو جان بوجھ کر اسے مؤخر کر کے فیصلے کو بلا چھیننا، تحریک انصاف کے نامزد لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کرنا، ان کی الیکشن کمپین نہ ہونے دینا، سزائیں دینا، نتائج رکوانا، فارم 47 ایشو کروانا، ویب سائٹ پہ پھر اپلوڈ نہ کرنا، ریٹائرڈ ججز کو لگانا مخصوص نشستیں، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو مولانا فضل الرحمان باتوں پر متفق ہیں۔ اب صرف اگر یہ جوڑتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کو تو ان کی تحریک بڑی کامیاب ہے۔ دیکھیے حکومت تو اس وقت اس قدر ڈوبی ہوئی ہے، ابھی ان کا سعودی عرب میں اسکینڈل جو بھی آیا منسٹری آف فارن افیئرز میں شکایت کہ وہاں بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں ایمبیسی کی 10 ملین امریکی ڈالر کا وہاں غبن، اس کی انکوائری کے لیے اسلام آباد میں معاملہ چل رہا ہے اور وہاں کے جو سفیر سمیت لوگ شاید، تو یہ تو ہر چیز میں آپ کو پتہ پھنسے ہوئے ہیں بری طرح۔ یہ جو دھاندلی کا صرف معاملہ ہے، اس پہ الیکشن کمیشن نے جو پتن نے رپورٹ جاری کی 64 طریقوں کی دھاندلی کا، پریس ریلیز اب الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی جی یہ جی امریکی ایجنٹ ہیں یا فلاں ایجنٹ ہیں، انہوں نے کہا جی 8 فروری 2024 کی آڈٹ رپورٹ ہم نے جو جاری کی، آپ کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے فارم 45، 46، 47 کا آڈٹ کیا ہے، یہ ہم نے خود نہیں بنائے۔ الیکشن کمیشن کے اپنے 202 تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے حلقے ہیں وہاں پہ انہوں نے آڈٹ کیا باقاعدہ، وہ تمام غلطیاں نکالیں، جان بوجھ کر جو ٹیمپرنگ کی گئی وہ سامنے لائے، نتائج بدلے کے وہ انہوں نے سائنٹیفک شہادتوں کے ساتھ انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں۔ تو اب وہ تو کہہ رہے ہیں کسی بھی پتن والے کے کسی بھی فورم پر الیکشن کمیشن آ جائے، غیر جانبدار تحقیقات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہ جو دام لگا دیں جی غیر ملکی طاقتوں کے ایما پر کیا گیا، وہی جب کو وہ آگے لوگ اب ہنستے ہیں ان باتوں پہ۔ غیر ملکی وہ کہہ رہے ہیں کسی غیر ملکی فورم پہ ہی آ جائے، پھر فارم 47، 46 لے آئے اپنا 745 بھی، لیکن ظاہر ہے یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے واردات کی ہوئی ہے۔ الیکشن کمشنر صرف اس لیاقت علی چٹھا کو سامنے لیں، سب کچھ باہر آ جائے گا، لیکن یہ کبھی کریں گے نہیں، اور یہ بات انہیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب ان حالات میں جو تحریک انصاف کا مومنٹم بنا ہوا ہے، یہ اگر اسی کو کامیاب ہو کر لے کر چلتے ہیں تو جس طرح کے معاشی حالات بنے ہوئے ہیں، حکومت کے لیے آگے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ ان حالات میں جی کا جانا تو ٹھہرا ہوا ہے، یہ صرف اعلان انہوں نے کرنا ہے آگے پبلکلی کہ بس ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، پھر کوئی نہیں کہے گا بھی نہیں تسی نہ جاؤ، لوگ تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے تسی جاؤ۔ بہرحال اگلے ویلا تک کے لیے، اگلے انٹرویو تک کے لیے عالیہ حمزہ کا انٹرویو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے، بڑی تفصیل سے اس میں انہوں نے باتیں کی ہیں کچھ، اور عمر ڈار بھی ہوں گے اس میں میرے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔